बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। जितने भी ज़माने ज़िंदगी के अभी तक अदवार गुज़रे हैं ना, इनमें यकीन कीजिए उलमा कराम से भी और अपनी भी दिलचस्पी इसमें होती थी कि क़यामत का दिन कैसा होगा, क़यामत को क्या होगा, फिर किस तरह हिसाब होगा। फिर बड़े बड़े हमें आगों से और खौफों से डराया गया। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं डर लगा आज तक। पता नहीं क्यों। उसकी मेरे ख़्याल में शायद एक बड़ी बुनियादी वजह ये है कि मेरी नमाज़ों में कमी होगी, मेरे रोज़ों में कमी होगी, मेरी इबादत में, मेरी सब चीज़ों में मुझे एक चीज़ पे ना बिल्कुल मैं पक्का हूँ। वो पक्का मैं ये हूँ कि मैं पक्का मुसलमान हूँ और अपने पूरे शऊर के साथ मैं मुसलमान हूँ। गलती मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं बेईमानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ जो है ना, मेरी सारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन है ना, सारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन है, उसकी बुनियाद नबी और नबी का ख़ानदान है। बस इसके बाद बाकी सब चीज़ें चलती हैं। मैं आपको ये एकेडमिकली, जिस तरह थीसिस का लिखते हैं ना आप, प्रीफेस लिखते हैं थीसिस के ऊपर, वो प्रीफेस जो आपका पेज का होता है ना, अगर वो सही हो ना, उसका कंटेंट ठीक हो, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि अंदर जो कंटेंट लिखने वाला होगा वो तगड़ा ही बंदा होगा। फिर आखिर के अंदर बिब्लोग्राफी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने बिब्लोग्राफी, लेकिन बिब्लोग्राफी तक जाते हुए ये जो प्रीफेस है ना, मेरे ख्याल में ये रहमतुल आलमीन का और अहले बैत की मोहब्बत, इसके बाद दिल से अल्लाह खौफ इस तरह निकालता है जैसे आप बस साफ कर देते हैं किसी खलाजत को। नबी की ज़िंदगी को पढ़ के देखें, यकीन कीजिए खुशियों से आप भर जाते हैं। बुखारी पढ़ के देखिए, आप खुशियों से भर जाएंगे। नबी की ज़िंदगी को देखिए, आप नबी की बात को सिर्फ इसलिए मान लीजिए नबी ने कहा है, ख़त्म बात। आप चूँ और चरा जो है ना, जब ये अपने बंद कर देंगे, आपको यकीन कीजिए अल्लाह की रहमत आपके कल्ब पे उतरती महसूस होगी। आज सिर्फ एक मौजू पे बात करेंगे जिस पे हम बहुत कम बात करते हैं, लेकिन हमारे दो उलमा इकराम जो है, अल्लाह ताला इनके मेंबरों को कायम रखे, इनको ज़िंदगी और सेहत दे। एक मुफ्ती मसूद साहब हैं कराची में, मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई, वो बहुत ज़िक्र करते हैं। और मेरे इंतहाई मोहतरम तारिक जमील साहब जो हैं, ये तो इसका घंटों जो है वो ज़िक्र करते हैं। और वो ज़िक्र करते हैं कि जन्नत में क्या क्या हालात होंगे और वो जिस तरह की मंजर कशी करते हैं। मैंने ज़ाती तौर पर तो ढूँढने की बड़ी कोशिश की है, हो सकता है किसी किताब में हो, लेकिन इस तरह की मंजर नगारी मेरी निगाह से गुजरी नहीं है। आज अपने उलमा से इस मामले में फैज़याब होंगे कि ये जन्नत की जो मंजर नगारी है, ये हमारी रवायतों में किस तरह से और किस किस तरह से है, और फिर हमें जन्नत में क्या क्या मिलेगा। बड़े ही अहम और बुनियादी सवाल इंशाअल्लाह ताला। इंतहाई मोहतरम अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप तो दुनिया में भी जन्नत में है, जाके ख़तीब बन के वहाँ बैठते हैं वहाँ लोग, क्या बात है। वो जन्नत का टुकड़ा नहीं है, करबला मुझे बताए, उस जन्नत का सैंपल है। हाय 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 हाय। ये बात वैसे खुदा की कसम जो जाए वो देखे कि क्या दिल पे कैफियत उतरती है। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? जी अल्लाह का एहसान। और जनाब आली हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साकिब भाई भी होंगे कराची से, और यहाँ पे लाहौर में मुफ्ती सैफुल्लाह खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोगों की इजाज़त से साकिब भाई से बात शुरू करें। जी साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साकिब भाई थोड़ी सी ज़रा मंजर कशी कीजिएगा और थोड़ा सा हवाला भी अगर आप हो सके तो हमें कुछ बताइए कि जन्नत के अंदर वो जो हम पढ़ते हैं सारा कुछ, वो क्या है? दरिया है, दूध की नहरें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, लोगों के इस पर सवाल भी होते हैं। फिर हूरों का एक मामला है, हूरें होंगी, फिर तादाद का उनका मामला है। फिर मेरे मोहतरम उस्ताद मोहतरम तो तारिक साहब तो कहते हैं उनके लिबास के ऊपर भी उनकी बड़ी तब आजमाई है। लेकिन लोगों के इस पर बुनियादी सवाल भी हैं, वो बाद में करते हैं। पहले तो ये फरमा दीजिए कि जन्नत में होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी अगर इजाज़त होगी तो आपने बहुत खूबसूरत एक इब्तिदाई जो जुमले आपने फरमाए हैं जन्नत के हवाले से, फिर अपने किरदार के हवाले से, ईमान के हवाले से, अहले बैत अतहार का आपने तज़किरा किया, दिल खुश हो गया। तो माशाल्लाह इसके साथ अगर मैं जोड़ दूँगा तो आपको भी मज़ा आएगा कि हदीस पाक के अंदर है, अल ईमानु बैनल खौफी वर रजा। ईमान जो है खौफ और उम्मीद के दरमियान की कैफियत का नाम है। अब इसके बाद सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद दुनिया में जब जन्नत में गए, अब जन्नत में आ गए, अब जन्नत के अंदर जो नेमत अहादीस के अंदर है,
اور جو بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں بتا دیا گیا کہ جنت میں جو ہے وہ نہریں جاری ہوں گی، حوریں ملیں گی، وہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں جو احادیث کے اندر بیان ہوا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے اس کا تصور کسی کے دل پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزر سکتا. تو آپ اس کو دنیاوی مثالوں سے، دنیاوی الفاظوں سے، دنیاوی واقعات سے جوڑ بھی نہیں سکتے. آپ صرف اش کر سکتے ہیں جیسے کہ بس نہ جانے کیسی جنت ہے. اللہ کے رسول نے یہ بیان کر دیا جنت ایسی ہے، دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، کبھی زندگی میں دیکھی نہیں، تصور بھی نہیں آ سکتا. شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، دیکھی نہیں ہے، کبھی تصور بھی نہیں آ سکتا. یہاں تو کسی کو شہد کھانا میسر نہیں، وہاں تو نہریں بہ رہی ہوں گی. یہاں تو بڑی خالص شراب ہوگی جنت میں جو کہ تصور میں بھی نہیں آ سکتی. تو اس طرح کی نعمتیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں. اور پھر جو یہاں جو ہے ہمارا پینل بھی ہے ماشاءاللہ وہ میری بات ستائید بھی کرے گا کہ احادیث میں جو بیان کر دیا گیا جنت کے بارے میں وہی کچھ ہے، بلکہ اس سے بہت کچھ ہے جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا. ہمارے تصور میں صرف وہی آ سکتا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا، جو قرآن مجید نے بیان کر دیا، بس وہی تصور ہے. اس کے بعد وہ ایک نام ہے جسے آپ نے کہا نا کہ ایک ٹائٹل ہے اور ایک پرومو ہے، یہ ایک بتایا جا رہا ہے صرف کہ یہ چیز ہے. وہ چیز ہے کیا، اس کی کیفیت، اس کی اجناس، اس کی افصال اور اس کی جو پوری جو اس کی رمز ہے وہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گی، یہاں بیٹھ کر پتہ نہیں چلے گی. اور یہاں بیٹھ کر اگر آپ پورا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں کہ کسی طرح یہ جو ہے میری بات کو مان کر کے جنت میں جانے کے چکر میں میری بات کو مان لے، جو میں کہہ رہا ہوں بس یہ اس پر عمل کر لے اور بس یہ کہے کہ ہاں جی مولانا نے جو بول دیا تو بس اس کی بات جو ہے پکی ہے، بس اس نے بول دیا اب تو میں نے جنت میں جانا ہے. یہی کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے جنت کی لالچ میں آ کے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے خودکش حملے بھی کیے اور نہ جانے کیا کیا کر لیے. تو اس طرح کی غلط روایات اور جنت کی غلط ترجمانی کر کے لوگوں کو بتا کر اور اس طرف لے آنا کہ جس طرف اسلام نے بلایا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ غلط تشریح ہوتی ہے. تشریح صحیح وہی ہے جو قرآن نے بیان کر دی جنت کی، اور جو حدیث نے بیان کر دی وہی جنت کی صحیح تشریح ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا امجد بھائی. ثاقب بھائی آپ کا بیان ہے. حضور آپ ایک تو مجھے منظر کشی بتا دیجئے کہ یہ جو قرآن اور حدیث ہے، ظاہر ہے ہم نے ان قرآن اور حدیث میں جو بھی آتا ہے علامہ صاحب ہم نے اس کو اپنی دانش کے مطابق ہی انٹرپریٹ کرنا ہے. انٹرپریٹیشن کا لفظ ٹھیک ہے نا، غلط تو نہیں ہے. مثلا اگر کہا جائے گا کہ دودھ کی نہریں تو میں نے اس کو دودھ ہی سمجھنا ہے، میں اس کو کچھ اور تو نہیں سمجھوں گا نا. تو میرا سوال اگر اٹھے گا تو اسی بات پہ اٹھے گا جو کہ بیان فرمائی گئی ہے. شہد ہوگا، دودھ ہوگا، جو حوریں ہوں گی، یہ سارا ہوگا، اسی پہ سوال ہوگا. کیا یہ منظر کشی آپ اپنی نظر میں جو دیکھتے ہیں یہ ایسی ہی ہے یا آپ کے خیال میں یہ ایک سمبولوجی ہے یا ایک تشبیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج کا بہت اہم ٹاپک جنت کا. ظاہر بات ہے کہ ہم اس دنیا میں زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہی نہیں ہو سکتا، اسی کے لیے تو سارے کام ہیں ہمارے. ہم اس دنیا میں عارضی اور فانی ہیں اور ایک دن ہم نے اپنی اصل وراثت، اصل ٹھکانے کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور قرآن پاک میں جیسا کہ ارشاد ہے تلک الجنت التی اورثتموہا، یہ وہ جنت ہے جو تمہیں وراثت میں ملی ہے. تو اصل وراثت ہماری جنت ہے، اصل ٹھکانہ ہمارا جنت ہے. ہم تو دنیا میں عارضی ہیں، ہمیں وراثت میں ملی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی، حدائق و اعنابا، باغ ہیں. اور اس میں جو سمبلز ہیں یہ لفظ ہیں، میں تو لفظوں کو ہی سمجھوں گا نا، آپ بہتر سمجھتے ہیں. باغات ہیں، نہریں ہیں، حوریں ہیں، تخت لگے ہوئے ہیں، جو بھی مسائل یہ ایز اٹ از ہی ہے، ان کو ایسے ہی سمجھنا ہے یا ان کو میں نے کسی اور تفصیل میں سمجھنا؟ قرآن کریم میں بہت وضاحت کے ساتھ جنت کا جو ہے ذکر کیا گیا. اور یہ دنیا ایک مثال کے طور پر ہے. اس میں جو ہم پھل اور مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، ان کو حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح کی نعمتیں جنت میں ہوں گی. شکل اور صورت میں تو یہی ہوں گے، مگر ان کے ذائقے، ان کی خوشبو، ان کا رنگ، تمثیل نہیں ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں نہیں ہے. جی ہاں، اگر سیب ہے تو سیب ہی ہے، مگر الگ ہو سکتی ہے. نہر ہے تو نہر ہی ہے. جی ہاں، ظاہر ہے نہر کا بہنا بھی ہوگا، نہر کی وڈتھ بھی ہوگی. یہ میں اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں. قرآن کریم میں ہے نا کہ فیہا انہار من غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی، ایسا پانی جس کا ذائقہ، جس کا رنگ، جس کی خوشبو چینج نہ ہو، یعنی منرل ہو اور پیوریفائڈ ہو، جس کو اس کو ہم یوں تشبیہ دے سکتے ہیں. اور دوسری تشبیہیں نہیں دیتے. آج ہم نے تشبیہیں نہیں دینی، ہم نے وہ سمجھنا ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں. حضور منظر کشی کیا ہے جنت کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح الفاظ میں جنت کی منظر کشی کی ہے. جنت کے کئی نام رکھے، یعنی وہ درجات مختلف ہیں نا، انبیاء علیہ السلام کا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا، شہداء کا، اور ہم جیسے عام گناہ گار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ہم پہنچا دے. تو یقیناً درجات مختلف ہوں گے، تو ان مختلف درجات کے اللہ نے الگ الگ نام بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا. اس کے بعد وہاں جو اللہ کی نعمتیں ہوں گی نا، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کلما رزقوا منہا من ثمر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وطوبه متشابهة ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. وہ دیکھ کر نا اللہ کے ان پھلوں کو، نعمتوں کو، اس وقت کہیں گے ان پھلوں کو یہ تو ہم دنیا میں کھاتے رہے، یہ تو چیزیں ہمیں وہاں ملتی رہی ہیں، لیکن جب ان کے وہ ذائقے چکھیں گے تو ان کی خوشبو محسوس کریں گے، اس کا مطلب یاد ہوگی وہاں پہ خیال یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسی پھر چیزیں ہوں گی کہ ما عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشرین. وہ ایسی پھر اللہ کی نعمتیں چکھے گا اور ان کو محسوس کرے گا کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے ایسے تذکرے سنے ہوں گے، نہ دل دماغ میں ایسا اس کا تصور گزرا ہوگا. تو اس طرح کے اللہ کی نعمتیں یقیناً وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہار، ان المتقین فی ظلال، بے شمار اللہ نے بیان کی. یہ جو ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں، یہ ایز اٹ از ہیں یا تشبیہاً تمثیل کے لیے ہمیں بتائی گئی ہیں، سمجھانے کے لیے؟ دیکھیں جو اللہ نے الفاظ بیان کیے نا، جی یقیناً ہم ان الفاظ کے معانی جو ہم سمجھتے ہیں انہی کو ہم سمجھیں گے، لیکن جیسے میں نے کہا ان کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا. وہ حقیقت نبی پاک نے بیان فرمایا کہ ابھی دنیا کے اندر، لیکن دودھ کی نہر ہوگی دنیا کے اندر، تم اس کی حقیقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہوں گی، کیا ان کے ذائقے ہوں گے، کیا ان کی نفاست ہوگی، کیا ان کا حسن و جمال ہوگا، کیا ان کی خوبصورتی ہوگی. یہ ساری چیزیں وہیں جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح حقیقی جو معنی ہے وہ کیا ہے. لیکن ہمیں دنیا کے اندر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بیان کیے. ایک بڑی خوبصورت بات ہے شاہ جی، آپ اس پہ اپنا رد عمل دیجیے گا. میں اس پہ بڑی ادب کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کسی سے کر رہا تھا تو وہ دوست نے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جو بدر کے اندر شہید ہوئے تھے نا، ان کو نہیں پتا تھا کہ کعبہ جو ہے، مکہ جو ہے وہ فتح ہو جانا ہے. ان کا جو پیار اور محبت تھا نا نبی کے ساتھ، وہ بدر تک تھا، اور ان کی جو محبت تھی وہ ان کو نہیں علم تھا. تو ہمیں کہاں سے علم ہوگا کہ ہم اس وقت یہاں پر ہیں، تو جب وہ کعبہ فتح ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو بھائی جب سنت پہ آؤ تو سنت صحابہ کی چھوٹی سی مثالیں اپنے سامنے رکھا کرو. ہمیں نہیں علم کیسا ہوگا، لیکن کیا اس منظر کشی کو ایز اٹ از اگر میں لوں تو کیا پھر سوال اٹھانا بنتا ہے سمجھنے کے لیے یا نہیں؟ یا آپ سمجھیں گے کہ یہ سمبولکل ایلیمنٹس ہیں جس کے ہمیں سمجھنے کے لیے کہے گئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. بلال بھائی بہت وسیع ٹاپک ہے، اور آپ نے ایک پروگرام کے اندر جو ہے نا، میرا خیال ہے ٹاپک کے جو عناوین ہیں نا صرف وہی ڈسکس کرنا شروع کر دیں. صرف قرآن کے اندر جو آیات ہیں وہی نہیں، جو اللہ رب العزت نے جو ہے نا تو وہ حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن چلیں اپنا حصہ ڈالتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خرید و فروخت، پروردگار مال خریدتا ہے اور جان خریدتا ہے اور بدلے میں جنت دے گا. یہ منیمم جو ہے نا وہ ایک ہے. سب سے پہلے فلسفہ خوف و رجا جو ہے اور جزا و سزا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کی نیچر میں رکھا ہے، فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے. اور مینوفیکچرر سے بہتر جو ہے نا، خالق سے بہتر انسان کی فطرت کو کوئی نہیں جانتا، حتیٰ میں خود نہیں جانتا. وہ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ انسان کی نیچر کیا اور فطرت کیا ہے. اچھا، فطرت یہ ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں اگر ٹافی ہو، چاکلیٹ ہو، کچھ بھی ہو، اسے کو دو وہ نہیں دے گا، اسے کو یہ 5 لے لو 1 دے دو وہ یوں دے گا. تو جنت اس دنیا میں قربانی کے لیے. بحث شروع ہو جائے گی کہ وہاں پر، چونکہ آپ جنت میں تو بعد میں پہنچیں گے نا، پہلے تو اس بحث پر آ کر دیکھیں نا کہ وہ روحانی ہوگی یا جسمانی ہوگی، یا روحانی اور جسمانی دونوں ہوگی. عالم برزخ کی جو ہے نا، یہ تو ذہن میں نہیں آئی تھی بات. اصل تو سوال جو ہے نا پہلے تو اس کی ترکیب کریں نا، کہ یہاں پر اگر جو علماء کلام بحث کرتے ہیں تو وہاں پر آ کر پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا بلڈنگ بنانے کا، اگر مستریوں نے کام غلط کیا ہے تو کیا مستری کو سزا ملے گی یا ٹھیکیدار کو یا اوزار کو؟
اچھا یہ بھی بحث ہوتی ہے؟ بحث ہوتی ہے نا جی کہ روح جو ہے وہ مالک ہے, یہ جو ہے نا غلام ہے. قیامت کے دن جسم کہے جی پروردگار مالک جو ہے نا اس نے جو حکم دیا میں نے کیا, تو کیا کریں گے؟ اور اگر غلام کہے کہ جناب جو روح نے, اور روح کہے جی کہ یہ نہ ہوتی تو میں کیسے کر لیتا, اب مستری کے میرے پاس اوزار نہ ہوتے تو کہتے ہیں یہاں پر وہ مثال نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ایک اندھا ہے اور ایک لولا لنگڑا ہے. تو جو لولا لنگڑا تھا اس کو اندھے نے کہا کہ تم میرے کاندھے پر بیٹھو, چل کے چوری کرتے ہیں, جب پکڑے گئے تو یہاں پر دونوں کو سزا دی جائے گی. تو روح اور پہلے یہ ڈائس ہے. آگے چلتے ہیں. اب جہاں پر ہو جائے تو اب آپ کے سوال کے جواب میں بھی کیا ہے کہ یہاں پر تمثیل بھی اور حقیقت بھی ہے, دونوں ہے, دونوں مثال بھی ہے اور حقیقت بھی. اچھا, اب جو میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ پروردگار انسان کی نیچر کو جانتا ہے. اگر میں ایک دفعہ ایک اکاؤنٹنٹ نے, میرا اکاؤنٹنٹ تھا, تو اس نے حساب بھیجا, اس نے کہا جی اگر 20,000 30,000 40,000, تو میں نے ایڈیٹر کو دیا, اس نے کہا یہ سارا غلط ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بجلی کا بل 20,000 ہے, 20,130 آئے گا, 19,670 ہوگا, بل تو ایسا آنا چاہیے نا, یہ راؤنڈ فگر میں کیسے آ جائے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر شک پڑ گیا, انہوں نے بنایا فارمولا. پروردگار جانتا تھا کہ اگر میں نے کہا دیا جنت ہے, وہ ڈیفنس کا فیز 8 جو ہے نا وہ ہے, وہ کہتے ہیں پلاٹ نمبر کیا ہے, تاکہ یقین ہو جائے نا. وہ کہتے ہیں بھائی جان فائل کے اندر پلاٹ نمبر یہ ہے, بلاک نمبر یہ ہے, فیز نمبر یہ ہے, انسان کو یقین ہوتا. حالانکہ انہوں نے فائل لگا کے آپ کو دی ہوتی ہے, لیکن انسان تسلی سے بیٹھا ہوتا ہے یہ پلاٹ نمبر ہے. مزید تسلی ہو جاتی ہے. پروردگار نے انسان کو یقین دلانے کے لیے جو طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں نا, انفسائز کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کر کہ بھائی وہاں پر حقیقت ہے, نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, حور و لعین ہیں, ان کی آنکھیں ایسی ہیں, ان کا وجود ایسا, تاکہ انسان کو یقین ہو جائے بلکہ جنت ہے. اچھا, اس کی میں مثال ایک دنیا کو سمجھانے کے لیے, اب طارق جمیل صاحب جیسے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے فرمایا ہے, میں اپنی مثال دیتا ہوں. اب آپ امریکہ بھی گئے ہیں, انگلینڈ بھی گئے ہیں, یورپ بھی آپ نے دیکھا ہوا, کربلا بھی آپ نے دیکھی ہوئی. جس نے نہیں دیکھی اس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں, اس کو بتائیں کہ ممکن, اس کو کہیں جی کہ جو ہے نا وہ براڈ وے جو ہے نا نیو یارک کے اندر, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یار جیسے مال روڈ ہے نا یہاں کا, اس کو بڑا کر لو بس, تو دیٹس آل نا. اب مال روڈ سے اوپر اس نے دیکھا ہی نہیں ہوتا, اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ درست. تو پروردگار نے یہاں پر یہ مثال دی ہے کہ جو تم تصور بھی نہیں, یعنی یہاں تک تمہاری سیو میں آ سکتا ہے, اس سے بھی بالا تر ہے, حقیقت بھی ہے تمثیل. کیا بات ہے ثاقب بھائی, آپ نے بات سنی ہے, بات بڑی واضح طور پہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر مثال کے طور پہ, یہ میں اپنی دانے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دودھ کی نہر کی بات کی تو دودھ ایک بڑی اچھی خوبصورت اور بڑی اعلیٰ کموڈٹی ہے. اور اگر حدیث دیکھیں تو پیالے کے اندر بھی دودھ رکھا گیا, وہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے وہ دودھ تھا. اور یہ خاص سمبولوجی بھی لے سکتے ہیں اور حقیقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لگتا ایسا ہے, یہ میں تنزن نہیں کہہ رہا, میں یہ سوالن ایک جہالت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ ساری جنت آدمیوں کے لیے ہے, حوریں جو ہیں وہ آدمیوں کے لیے ہیں. تو خواتین کا کردار یہاں پر, یا خواتین کی جنت جو ہے نا ثاقب بھائی, وہ کیسی ہوگی؟ ماشاءاللہ, کیا خوبصورت سوال ہے آپ کا. دراصل کتب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جنت جو ہے خوبصورت حوروں سے ہے. ہم کو جب خوش کرنے کے لیے پروردگار عالم کے محبوب نے فرمایا کہ آپ نیک کام کرو آپ کو حوریں ملیں گی, تو یہ جو عورتیں ہیں ان کو تو جنت میں ایسے سجایا جائے گا اور ایسے ان کو آراستہ کیا جائے گا کہ جو نیک مرد وہاں جائیں گے, یہ نیک بیویاں بڑے بڑے نیک لوگوں کے نکاح میں دی جائیں گی. اور جنت تو اصل ہی نہیں کی, یہ جنت کی مالکن ہے جی. وہاں نکاح ہوں گے, 70 نکاح ہوں گے, 70 نکاح ہوں گے, کئی نکاح ہوں گے, اور کئی حوریں ملیں گی, کئی خواتین مردوں کو نکاح میں دی جائیں گی. تو کوئی لیمٹ نہیں ہے, سب انلیمیٹڈ ہوگا. حضرت ایک جملہ ایک جلدی سے فرما دیجئے, اگر نکاح ہے تو کیا طلاق بھی ہے؟ نہیں, طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پر, وہ ختم کر دی جائے گی. نہیں, طلاق کا کوئی سلسلہ نہیں ہے وہاں پہ, کیونکہ وہ نکاح کی پھر کیا ضرورت ہے؟ فائنل نتائج ہیں جی. پھر نکاح کی کیا ضرورت ہے اگر طلاق ایگزسٹ نہیں کرتی تو؟ حضور یہ دنیا کا نظام ہے کہ یہاں نکاح ہے تو کسی وجہ سے اس سے جان چھڑانی ہے, کیونکہ اس میں غلاظت, اس میں رذائل چیزیں پائی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یا بندے کو جو ہے دل میں کراہت آ رہی ہے تو وہ طلاق دے رہا ہے, مزاج نہیں مل رہا. یہ دنیا ہے. جنت میں اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہوگا, وہاں دنیا جیسی کیفیت ہی نہیں ہوگی. تو وہاں نکاح کا معاملہ تو ہے لیکن طلاق کا معاملہ بالکل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آ کے اپنے اسٹوڈیو کے علماء سے پوچھوں گا کہ جناب یہ نکاح کا معاملہ کیا ہے, اور پھر عورتوں کے لیے حور کا تصور کیا ہوگا. حور جو ہے کوئی جینڈر ہے, تصور ہے, کیا چیز ہے جس کو ہم حور کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس یہ حور بتا دیں پہلے تو, حور کیا چیز ہے؟ یہ کوئی جینڈر ہے, فیمیل ہے, کیا چیز ہے یہ؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَحُورٌ عِین کا امثال اللؤلؤ المکنون,
تمہیں جنت میں خوبصورت بیویاں عطا کی جائیں گی. بیویاں ہوں گی؟ بیویاں یہ حور یہ آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح نہیں مجھے آپ بتائیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وہ بیویاں ہوں گی یا حوریں ہوں گی؟ حور ان کا نام ہے یا ان کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بیوی کا نام حور ہے. جنت میں جو خواتین اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو عطا فرمائیں گے ان کا حور سے نام دیا گیا. لیکن وہ بیویاں تو نہیں ہوں گی نا, تو جنت سے ملیں گی. جنت سے یعنی کہ وہ معاملات جو دنیا میں انسان رہا, یہاں پہ شادی ہے, نکاح ہے, طلاق ہے, یہ کانسیپٹ, یہ قوانین دنیا کے ہیں. جنت میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہاں نکاح ہوگا یا ایسا کوئی ہوگا, ایسا نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نامینیٹ کر دی کہ یہ جنت کی جو حوریں ہیں, یعنی جنت کی جو جنت کی خواتین جنت ہی میں پیدا کی گئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کے لیے ان کو ان کے نکاح میں یوں ان کے لمبے لمبے قد ہوں گے, جی ہاں, 100 لباس ہوں گے, وہ تو بہت زیادہ اس میں جتنی تفصیل سے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. جی ہاں, اس میں کافی ساری چیزیں احادیث میں اور مختلف اقوال سے اس میں حور کی تمثیلات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لباس, ان کی شکل, ان کے قد اور ان کی یہ چیزیں بہت ساری تفصیل سے, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیان کرتے ہیں. کہاں سے روایت لاتے ہیں طارق جمیل صاحب؟ دیکھیں تمام میں باقی بڑی سنجیدگی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے حدیث کا میں طالب علم ہوں ایک چھوٹا سا. یہ جس طرح سے طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں وہ کہاں پر ہے ذکر؟ دیکھیں قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں مختلف جنت تو کہیں قرآن کریم میں حور و نعیم کامثال اللؤلؤ المکنون, یہ آیت میں حور کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمہیں قرآن حور کو تو میں مان رہا ہوں, میں تو آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا حوریں جو ہیں وہ بیویاں نہیں ہیں, وہ حوریں جنت سے ملیں گی؟ بیویاں ایک الگ چیز ہے. بیویاں جو جن کا دنیا میں نکاح ہوا جن عورتوں سے اور وہ مسلمان فوت ہوئی اور کہیں آگے نکاح نہیں کیا, اپنے خاوند کے فوت ہونے کے بعد وہ کہیں اور نکاح نہیں کیا, وہ بھی وہاں ملیں گی. وہ اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں رہنا چاہیں تو ان کے ساتھ ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. تو اگر وہ وہاں کسی اور کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکے گی وہاں, پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کے مطابق ان کو وہاں جگہ, یعنی کہ مجھے پتا ہوگا کہ میری بیوی وہاں میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میری تو جنت دنیا میں تھا, فوت ہونے کے بعد نکاح ختم ہو گیا. حضور دیکھیں یہاں پہ رہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے. میرے خیال میں اس میں ہم اپنی تمثیلیں نہ ڈالیں. نکاح صرف دنیا میں, جب خاوند فوت ہوتا ہے نکاح ختم ہو جو ہیں جی وہ خواتین ہیں جو کہ جنت سے آئیں گی, جنت کی اللہ کی تخلیق ہوگی جیسے فرشتے ہیں, اور اللہ کہے گا کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا, تو یہ حوریں لے. اب عورت نے اچھا کام کیا ہے, اب جو اس کو کیا ملے گا؟ دنیا کی جو عورت ہے وہ اس کا مرتبہ جنت میں ایک ملکہ کا ہوگا, اور حوروں کا جو مرتبہ ہے یا وہ جیسے اس کی خادمائیں ہوتی ہیں یا نوکرانیاں ہوتی ہیں, وہ ان کا مراتب اس. تو وہ ملکہ جو ہے وہ بغیر خواہش کی ہوگی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مقدر, اگر اللہ نے خواہش ڈالنی نہیں ہے تو مجھے 70 کیوں دیں؟ تمثیلیں نہیں ڈالتے. میں کہتا ہوں ایمانداری سے نا, جو ہمیں نہیں سمجھنا, میرے خیال میں ہمیں کہنا چاہیے امام مالک کی طرح کہ بھائی مجھے نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. عورتوں کے لیے حور ہے شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم حور کا لفظ جو ہے نا اس کا معنی سمجھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ حور کا معنی ہے کیا, حور لفظ ہے کیا. آگے آپ ٹھیک ہے. حور اصل میں یہ واحد لفظ نہیں ہے, مفرد نہیں ہے, یہ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ دو چیزوں کی, احور یا حورا. احور کہتے ہیں مرد کو اور حورا کہتے ہیں عورت کو. ان دونوں کی جو جمع ہے نا وہ حور ہے. یعنی حور کا مطلب مذکر بھی ہے, حور کا معنی مؤنث بھی ہے. اور جی ایک لمحے کے لیے صرف آپ کی بات کروں, آپ نے بات بڑی خوبصورت کرتے ہیں نا, میرے دل میں جتنے بھی انگریز ٹرانسلیٹرز, جی میں ادھر آ رہا تھا, جی گورے ہیں نا, ان ساروں نے یہ بات کی ہے جو شاہ صاحب کر رہے ہیں. جی اور مسلمانوں نے کیوں نہیں کی ہے؟ مسلمانوں نے بھی کی ہے, میں ابھی عرض کرتا ہوں. اور اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس انسان کی, چاہے وہ مرد انسان ہے چاہے عورت ہے, جس کی آنکھ کی سفیدی میں اجلا پن بہت زیادہ ہو, مبالغے کی حد تک, یعنی خوبصورت آنکھ, وہ چاہے مرد کی ہو تو مرد ہے تو احور ہے, اگر وہ عورت ہے تو حورا ہے. ان دونوں کی جمع وہ حور ہے. تو علامہ اسد جو تھے نا, علامہ محمد اسد, وہ تو مسلمان تھے,